खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका मेज़बान पादरी ज़बलून दानिश आज फिर एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बाइबल की सच्चाइयों के ताल्लुक़ से। इससे पहले कि बाइबल की सच्चाइयों पर हम बात करें, मैं अपने गेस्ट का तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूँ। आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदा के खादिम जिनका ताल्लुक़ रायविंड से है, पादरी ज़ाहद कामरान साहब। खुदा मुल्क पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ चर्चिज़ के अंदर सेमिनार्स के ज़रिए, कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए और मुख्तलिफ़ वर्कशॉपों में अपने जलाल के लिए अपने खादिम को इस्तेमाल करता है। और मेरा ईमान है कि आज इस खूबसूरत शो में मैंने उनको मदऊ किया है, कलाम की पुरफज़ल बातें वो आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूं। पादरी साहब, वेलकम। थैंक यू। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे बाइबल की सच्चाइयों पर। तो बड़े नाजरीन हज़ारों की तादाद में हमें वॉच कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम है। इस बाइबल मुक़द्दस पर ईमान लाना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आप क्या हमारे नाजरीन को कहेंगे? खुदावंद के जलाली बाबरकत और फ़तहमंद नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं अपने फ़िदिया देने वाले अपने खुदावंद यीशु मसीह का खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज ये उसने मौका दिया कि मैं फ़ज़ल टीवी के वसीला से आप सबके साथ हम कलाम हो सकूं, कलाम की सच्चाइयों के बारे में आपसे बात कर सकूं। मैं अपने भाई पास्टर ज़बलून का, सीनियर पास्टर इमरान फ़ज़ल का और सिस्टर महविश का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज ये मौका दिया कि मैं कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों को आपके साथ शेयर कर सकूं। आमीन। और अज़ीज़ों, हमें खुदावंद के कलाम पर यकीनन ईमान रखने की ज़रूरत है और हम बचपन से ही खुदावंद के कलाम पर ईमान रखते हैं और यकीनन हमारे ज़हनों में बहुत से सवालात मौजूद होते हैं जिनका हमें जवाब जो है कई दफ़ा बहुत से लोगों को सारी ज़िंदगी नहीं मिलता। और भाई साहब, आपने ईमान के बारे में बात की है, तो अज़ीज़ों, खुदा का कलाम जो है एक बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ी हकीकत है और इससे बड़ी हकीकत जो है पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। और अज़ीज़ों, इस पर ईमान इसलिए रखना हमारे लिए ज़रूरी है कि जो पेशन गोइयाँ, जो बातें खुदा के कलाम में पुराने अहदनामा में की गई थी, वो नए अहदनामा में मनोमन जो है वो पूरी हो चुकी हैं। और अज़ीज़ों, जब हम खुदा के कलाम में से पुराने अहदनामा में से देखते हैं तो तकरीबन 2500 पेशन गोइयाँ जो है वो की गई थी। और हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में नए अहदनामा में 2000 पेशन गोइयाँ जो है वो पूरी हो चुकी हैं। और बाकी जो पेशन गोइयाँ हैं उनके बारे में जब हम देखते हैं तो कुछ पेशन गोइयाँ जो हैं वो आमदे खुदा यीशु मसीह की आमदे सानी के बारे में हैं। और 300 पेशन गोइयाँ जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह में जो है वो पूरी हो चुकी हैं। तो अज़ीज़ों, इस खुदा के कलाम में हमें पूरे तौर से वो सारे सबूत मिलते हैं, वो सारी गवाहियाँ मिलती हैं जिनके वसीला से खुदा के कलाम की हकीकत वाज़े हो जाती है। और हम देखते हैं कि इसकी सच्चाई का वाज़े सबूत है। और अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें यही बताता है कि जब हम कोई भी बात करते हैं, कोई भी चीज़ हम लेने की कोशिश करते हैं, ख़रीदने की कोशिश करते हैं, तो हमें उसकी अफादियत और उसकी सच्चाई का जो है वो ज़रूर हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमें अज़ीज़ों खुदा के कलाम में से वो सारी सच्चाइयाँ जो हैं वो हमें सबूतों के साथ मिलती हैं। आमीन। तो पादरी साहब, कलाम की सच्चाइयों के ताल्लुक़ से आप बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे। तो अब मैं पूछना चाहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस में कोई ऐसी सच्चाई जिसने किसी शख्स की ज़िंदगी को तब्दील करके रख दिया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे नाज़रीन को?
اور سب بہت بڑی سچائی جو ہے ہمیں نئے عہد نامہ میں ملتی ہے جب ہم ساؤل کو دیکھتے ہیں جو خدا کے لوگوں کو ستاتا تھا، انہیں تنگ کرتا تھا، انہیں پریشان کرتا تھا، انہیں قتل کرتا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دمشق کی راہ میں خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے اور اس سے کلام کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند کا کو کلام پھیلانے والا عظیم سورما بن جاتا ہے، زندگیوں کو بچانے والا، چھڑانے والا، اور لوگوں کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لانے والا، نور میں لانے والا بن جاتا ہے۔ تو اس سے بڑی سچائی جو ہے ہمیں خدا کے کلام میں نہیں ملتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک رسول کا جو ہے وہ رتبہ حاصل کیا، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑی برکت جو ہے وہ پائی، اور خدا یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں جب انہوں نے متی رسول کو ہم دیکھتے ہیں، اور جو ہے وہ زکئی کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کو بھی، اور بہت سے لوگوں کو جن سے بھی خداوند نے کلام کیا اور انہیں اپنے پیچھے آنے کے لیے دعوت دی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خداوند کی آواز کو قبول کیا اور لبیک کیا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان لیتا ہے، اس کی آواز کو پہچان لیتا ہے، اس کی کال کو سن لیتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ برکت حاصل کرتا ہے، اس کا گھرانہ برکت حاصل کرتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو عزیزو، آج بھی جب ہم خداوند کی سچائیوں کو سن رہے ہیں اور چرچیز میں اور خدا کے خادموں سے کلام کی سچائیوں کو جب ہم سنتے ہیں، تو ہمیں اس کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے۔ اور عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ عزیزو، آپ بھی مبارک لوگ ہیں جو آج خدا کے کلام کی سچائیوں کو سن رہے ہیں، اور یقیناً آج خداوند آپ کو برکت دے گا۔ پادری صاحب، بڑی خوبصورت باتیں آپ کر رہے ہیں۔ تو جو دو مثالیں آپ نے دی ہیں بڑی ایتھینٹک ہے کہ حقیقت میں بائبل مقدس خدا کا کلام ہے اور یہ سچائی پر مبنی ہے۔ تو جو مثال آپ نے دی ہے ساؤل کی، کہ ساؤل کو بائبل مقدس کے خداوند یسوع مسیح نے بدل کر رکھ دیا جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا، یہ بہت بڑی سچائی ہے۔ اور اس کے بعد زکائی کی آپ نے مثال دی۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ پرانا عہد نامہ اور نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیشین گوئیاں ہوئی ہیں، اور پرانے عہد نامے میں پیشین گوئیاں کی گئی اور نئے عہد نامے میں آگے وہ پوری ہو رہی ہیں، اور مسیح خداوند جو ساری دنیا کا رہنما ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسیح خداوند کو پیشین گوئیوں کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے اور بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح آ چکے تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی لوگ جو تھے وہ یوحنا کو سمجھتے تھے کہ شاید یہی جو ہے وہ مسیح ہے۔ تو عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے مختلف نشانوں کے ذریعے، مختلف پیشن گوئیوں کے ذریعے اس بات کو ڈیفائن کیا، اس بات کو کلیئر کیا کہ یہی مسیح ہے۔ اور عزیزو، ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے، جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں سے میکا کی کتاب، اس کا 5واں باب، اس کی 2 آیت کو دیکھتے ہیں، اس میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کے بیت لحم میں پیدائش کی بشارت ملتی ہے۔ اور جب ہم اس کا ثبوت نئے عہد نامہ میں سے دیکھتے ہیں، لوکا کی انجیل 2 باب، اس کی 4 آیت میں ہمیں اس کا جواب ملتا ہے۔ اور ہم جب خداوند کی پیدائش کے بارے میں، کماری مریم سے پیدائش کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو یسایہ نبی کے صحیفے، اس کے 7ویں باب، اس کی 14ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور اسی کو ہم متی کی انجیل 1 باب، اس کی 22ویں آیت میں پورا ہوتا ہوا ہم پاتے ہیں۔ اور عزیزو، یہاں تک خدا نے اپنے بیٹے کی گواہی دی ہے، خداوند یسوع مسیح کی گواہی دی ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے اور وہی مسیح ہے، یہاں تک کہ اس نے ایک امیر
آدمی کی جو قبر میں رکھنے کی بھی جو ہے وہ خدا کے کلام میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گواہی دی گئی ہے۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب، ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ مسیح کو پیشین گوئیوں کی کیوں ضرورت پڑی۔ تو پادری صاحب بڑی خوبصورت باتیں آپ ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے تھے، تو وہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ آگے مزید ہمارے ناظرین کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی پاس صاحب، ابھی ہم خداوند کے جب کلام میں پڑھتے ہیں، کلام میں سے دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں یسایہ نبی کے صحیفہ 53 میں باب اس کی 9ویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس امیر آدمی کو دیکھتے ہیں جس نے اپنی قبر جو ہے خداوند کے لیے پیش کی، آمین۔ اور خداوند کو اس قبر میں رکھا گیا۔ تو اسی پیشن گوئی کو لیتے ہوئے ہم جب متی کی انجیل اس کا 27واں باب اس کی 57ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو یہ پیشن گوئی جو ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ آمین۔ اتنی جو باریکی میں جو ہے وہ پیشن گوئیوں کو پورا کیا گیا ہے تاکہ کلام کی سچائی کو جو ہے وہ واضح کیا جائے، اور کسی قسم کا ابہام جو ہے خداوند یسوع مسیح کے آنے، ان کی صلیبی موت اور ان کے جی اٹھنے میں نہ رہ جائے، اور خدا نے اپنے بیٹے کی اور اپنے کلام کی سچائی کو واضح کرنے کے لیے جو ہے وہ ساری پیشن گوئیوں کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ پورا کیا ہے۔ آمین۔ پادری صاحب بڑی خوبصورت آپ باتیں ہمارے ناظرین سے کر رہے تھے۔ تو پہلے آپ نے بتایا کہ پالوس رسول اور زکائی کی زندگی کو خداوند نے بدلا، کیونکہ بائبل مقدس حقیقت میں لا تبدیل کلام ہے، سچائیوں سے بھرا ہوا ہے، تبدیل کرتا ہے۔ تو نئے عہد نامہ سے آپ نے ریفرنس دیے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پرانے عہد نامہ میں سے بھی کوئی ایسا ریفرنس دے جس کو بائبل مقدس کے خدا نے بدل کر رکھ دیا ہوگا۔ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو؟ جی پاس صاحب، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ تو جب ہم پرانے عہد نامہ میں سے دیکھتے ہیں تو ابراہیم کی زندگی کو بھی خداوند نے بدلا، اور خدا نے اس کو ایمانداروں کا باپ بھی ٹھہرایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس کی زندگی کو اس طور سے پرکھا، اس طور سے اسے تیار کیا کہ وہ آخر تک قائم رہا اور مضبوط رہا، اور وہ کبھی بھی اپنی بیوی اور دوسرے جو خیالات میں نہیں آیا، بیوی کے بہکاوے میں نہیں آیا، یا اس کے رویے کو اس نے نہیں دیکھا، بلکہ اس نے خداوند کی طرف جو ہے وہ دیکھتا رہا۔ اور جب ہم خداوند کی طرف دیکھتے رہتے ہیں تو کیا ہم آخر تک قائم رہتے ہیں، ہم مضبوط رہتے ہیں، ہم برکت حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دنیاوی باتوں کو یا دنیاوی کاموں کو، دنیاوی سوچوں پر غور کرتے ہیں تو یہ جسمانی سوچیں جو ہے یہ خداوند کے برخلاف کام کرتی ہیں، اور جسمانی آدمی جو ہے وہ جسمانی چیزوں کے خیال میں رہتا ہے، اور جو روحانی آدمی ہے روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے، روحانی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو بھائی صاحب، جب ہم پترس کو بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ پانی پر چل رہا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک وہ خداوند کی طرف دیکھتا رہا، خداوند کی طرف اس کا دھیان رہا، اس کے چہرے کی طرف اس کا دھیان رہا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہ ڈوبا۔ لیکن جب اس کا دھیان پانی کی طرف گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈوبنے لگ گیا۔ تو اس لیے جب ہم خداوند کی طرف اپنی نگاہیں لگائے رکھتے ہیں، اس کے کلام کی سچائیوں کی طرف ہم مائل رہتے ہیں، تو ہم جو ہے برکت حاصل کرتے ہیں۔ جی پادری صاحب، بڑی خوبصورت باتیں آپ ہمارے ناظرین سے کر رہے ہیں۔ تو پرانے عہد نامے، نئے عہد نامے سے آپ نے بڑی خوبصورت سچائیاں بتائی ہیں کہ کلام نے، خدا نے کس طور پر انسانوں کو بدل کر رکھ دیا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور بڑا کنفیوژن پائی جاتی ہے، ایک طرف بائبل کو بھی لیتے ہیں اور دوسری طرف سائنس کو بھی، اور بائبل اور سائنس میں کیا فرق ہے، اس کے بارے میں آپ کیا میسج آج ہمارے ناظرین کو دیں گے؟ بس اب بائبل اور سائنس جو ہے یہ کسی طور سے بھی متصادم نہیں ہے۔ سائنسدان جو ہے بہت کوشش
کر رہے ہیں، بہت سے سائنسدان چاہ رہے ہیں کہ وہ خدا سے بھی آگے سوچتے ہیں اور خدا سے بھی آگے بڑے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ خدا جو ہے وہ پوری کائنات کا تخلیق کرنے والا ہے، خلق کرنے والا ہے، اور وہ ہر ایک چیز پر غالب ہے، اور اس سے کوئی بھی نہ انسان نہ فرشتے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور جس نے، ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں، جس نے بڑھنے کی کوشش کی وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ زمین پر گرا دیا گیا۔ تو بھائی صاحب ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں ایوب کی کتاب 26واں باب اس کی 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، وہ شمال کو فضا میں پھیلاتا ہے اور زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے۔ تو بھائی صاحب خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا جو ہے پوری چیز پر، ہر ایک چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ اور یسایہ نبی کے صحیفے اس کے 40ویں باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، وہ محیط زمین پر بیٹھتا ہے اور اس کے باشندے ٹڈوں کی مانند، وہ آسمان کو پردہ کی مانند تانتا ہے اور اس کو سکونت کے لیے خیمہ کی مانند پھیلاتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باشندے جو ہیں وہ ٹڈوں کی مانند ہیں۔ خدا کی نظر میں یہ ٹڈیاں اور ٹڈے ہیں۔ خدا جو ہے وہ پوری کائنات پر محیط ہے، پوری کائنات پر غالب ہے، اس کا پورا اختیار ہے، اس سے کوئی بھی نہ تو آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے اس کے علاوہ کسی چیز کا اس غالب آ سکتا ہے۔ ہر ایک چیز خداوند میں ممکن ہے، اور خدا ہی جو ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ ہر ایک چیز خدا نے بنائی ہے، لیکن سائنسدان جو ہیں اس کھوج میں پڑے ہیں کہ کس طور سے بنائی ہے، کیسے بنائی ہے۔ سائنس صرف اس کھوج میں ہے کہ کس طرح سے ساری چیزیں بنائی گئی ہیں۔ تو پادری صاحب اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ پرانے عہد نامہ میں بے شمار معجزات ہیں اور نئے عہد نامہ میں بھی، ایک پرانے عہد نامہ میں سے کوئی ایسا معجزہ بیان ہمارے ناظرین کے سامنے کریں، اور ایک نئے عہد نامے سے کوئی ایسا معجزہ، بے شمار معجزات ہوئے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے ناظرین اس وقت ہمیں ہزاروں کی تعداد میں واچ کر رہے ہیں، ان معجزوں کے ذریعے سے وہ ایمان میں آگے بڑھنے کی انہیں تحریک ملے اور خداوند کا نام عزت اور جلال پائے۔ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی بھائی صاحب، بہت سارے معجزات ہیں، بہت جگہوں پر خدا کی قدرت اور اس کا جلال جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور جب ہم ایلیا نبی کو دیکھتے ہیں تو جب اس نے ہاتھ اٹھا کر بارش کو بند کر دیا، آسمان کو بند کر دیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سالوں جو ہے وہ بارش نہ برسی، اور پھر جب خدا کا بندہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ زور سے بارش برستی ہے، بادل کھل جاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ سچائیوں سے بھرا ہوا ہے، خدا کا کلام جو ہے معجزات سے بھرا ہوا ہے۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو تقویت دیتی ہیں۔ اور جب ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھتے ہیں، تو بہت بڑا معجزہ، بہت بڑی گواہی جو ہمیں تقویت دیتی ہے، ہمیں زور بخشتی ہے، وہ لازر کی ہے۔ کہ لازر جو بہت دنوں سے قبر میں تھا اور سب کہتے تھے کہ بو آتی ہوگی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس کی قبر پر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ ان کی ایک آواز سے مردہ باہر آ جاتا ہے۔ یہ خدا کے کلام کی سچائی ہیں، اس کی پاور ہے، اس کی طاقت ہے، اس کا زور ہے، جو پوری دنیا پر محیط ہے اور پوری دنیا پر اس کا اختیار ہے۔ تو بھائی صاحب خدا کا اختیار سب سے بالا تر ہے، اس سے بالا تر کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ سائنس ہے نہ کوئی اور پاور ہے۔ خدا سب سے بالا تر ہے اور ہر ایک چیز پر غالب ہے، کیونکہ اس نے ہر ایک چیز کو جو ہے وہ خلق کیا ہے اور بنایا ہے۔ اور جب ہم نے زبردست جو ہے ہم نے بات
جو ہے وہ پڑھی ہے اور دیکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ ٹڈیوں کی مانند ہیں، اور جب ہم خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں، خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے پہلا دوسرا پطرس اس کا پہلا باب، اس کی جب ہم 16ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو ایسا لکھا ہے، کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا تو دغا بازی کی گھڑی ہوئی کہانیوں کی پیروی نہیں کی تھی، بلکہ خود اس کی عظمت کو دیکھا تھا۔ یہ گواہ ہیں خدا کے معجزات کے، یہ گواہ ہیں خداوند یسوع مسیح کی قدرت کے، یہ گواہ ہیں خدا کے کلام کی سچائیوں کے، اور وہ پطرس اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم کو گھڑی باتیں نہیں کر رہے، آمین۔ ہم نے خود دیکھا ہے خدا کی قدرت کو۔ اور ایک جلدی سے ایک حوالہ اور میں پڑھوں گا جو بہت ہی بابرکت، یقیناً بابرکت ٹھہرے گا۔ پہلا یوحنا اس کا پہلا باب، اس کی پہلی اور دوسری آیت ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھی اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا، یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ یوحنا بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے بس صاحب، آمین۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آمین۔ تو کوئی ابہام نہیں رہ جاتا خدا کے کلام کی سچائیوں کے بارے میں۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ تو ناظرین، آج آپ نے کلام کی عظیم سچائیوں کے تعلق سے بہت سی باتیں سیکھی ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ خدا نے یقیناً آپ کو چھوا ہے۔ پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں سے بڑی عظیم سچائیاں آج آپ تک پہنچی ہیں۔ تو پرانے عہد نامے میں ابراہیم کی بڑی خوبصورت مثال تھی کہ خدا نے اس کی زندگی کو بدلا اور وہ ایمان کا ایک زبردست سورما ٹھہرا۔ اور اسی طرح معجزات کے تعلق سے پرانے عہد نامے میں ایلیا کی مثال خدا کے خادم نے دی کہ جب اس نے دعا کی اور آسمان کو بند کر دیا، اور جب دوبارہ دعا کی تو آسمان کھل گیا، آسمان سے بارش زمین پر برسی اور زمین نے پیداوار دینا شروع کر دی۔ اور نئے عہد نامہ میں ایک بڑا خوبصورت معجزہ خداوند مسیح کے تعلق سے انہوں نے بتایا کہ لازر مر گیا تو لازر کی قبر پر 4 دن کے بعد خداوند مسیح آئے، تو جب اس نے کلام کیا اور لازر قبر سے باہر آ گیا۔ میرا ایمان ہے کہ کلام کی ان عظیم سچائیوں کے ذریعے آپ ضرور برکت پا رہے ہیں اور مزید خداوند آپ کو برکت بخشے گا۔ تو ناظرین، یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیں گے آپ سے اجازت، پھر ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ، نئے کلام کی پرفضل باتوں کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔